सफर के बारे में क्या हुक्म मिलता है, कौन से अमल का हुक्म मिलता है और इसके बारे में आमतौर पर हमारे माशरे में किस किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। इन्होंने सुन रखा है कि इस महीने में 313 या उससे ज्यादा दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस महीने में लोग शादी वगैरह नहीं करते और ये महीना मर्दों पे भारी होता है और इसमें चने उबाल कर उन्हें खिलाए जाते हैं या किसी और को दे देते हैं, ठीक है, मोहल्ले में बांटे जाते हैं ताकि हमारी बलाएं उनकी तरफ चली जाएं और उनकी हमारी तरफ भी आती हैं। आटे की गोलियां बना के सुना है कि 365 यानी साल के दिनों के बराबर, अंग्रेजी साल के दिनों के बराबर 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डाली जाती हैं ताकि बलाएं टल जाएं और रिस्क में तरक्की होगी। और क्या सुना इस महीने के बारे में? 13 बहुत मनहूस अदद है इस महीने का और 13 तेजा भी उसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें कहाँ बयान हुई हैं? किस किताब में? लोगों की किताब में। कि बहुत सी ऐसी बातें औरतों ने खुद से बना रखी हैं, एक दूसरे से सुन के या तवाहुमात का शिकार होके, जबकि उनकी कोई असलियत नहीं, कोई उनकी हकीकत नहीं। आमतौर पर सफर के बारे में ये बात मशहूर है कि इस महीने में बहुत सी बलाएं उतरती हैं, बहुत सी मुसीबतें नाजिल होती हैं, इस महीने को मनहूस समझा जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी वक्त या जमाने या दिन इन चीजों को मनहूस समझने का कहाँ हुक्म दिया है? क्या हमारे दीन में जमाने को बुरा भला कहा जा सकता है? जमाने को मनहूस करार दिया जा सकता है? क्या हदीस आती है इस बारे में कि जमाने को बुरा ना कहो क्योंकि जमाना मैं खुद हूँ। वक्त का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह हर चीज का खालिक है, आसमान का, जमीन का, सूरज का, चांद का, सितारों का, पहाड़ों का, दरियाओं का, मेरा और आपका, सबका खालिक अल्लाह है। हर चीज उसी की तरफ से आई है और ये जो दिन रात है इनका खालिक भी अल्लाह है। जब से उसने जमीन आसमान बनाई है, चांद सितारे बनाए हैं, जब भी से उसने दिन रात भी बनाए हैं। ये दिन और रात उसकी निशानियों में से हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन, हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया है। यानी दिन का वजूद में आना, सूरज का चमकते हुए सामने आ जाना और सूरज का हुरूब हो जाना और बिल्कुल रात का अंधेरा छा जाना, ये सब क्या है? अल्लाह की निशानी। ये सब कुछ अल्लाह की याद दिलाती है, अल्लाह ताला की पहचान करवाती है। फिर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमहवना आयतल लैल, रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन, और दिन की निशानी को रोशन बनाया, यानी सब कुछ उसमें नजर आता है, जबकि अंधेरे में ये सब नजर नहीं आता। और ये दिन की निशानी को रोशन क्यों बनाया? लितब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। वो लितअलमू अददस सिनीन वल हिसाब, और ताकि तुम जान सको सालों की गिनती और हिसाब किताब, यानी सालों माह को मालूम करने का जरिया बनाया। क्योंकि दिनों से मिलकर हफ्ते बनते हैं, महीने बनते हैं, महीनों से मिलकर साल बनते हैं, और ये सब कुछ हमारी एक जरूरत थी। तो गोया रात और दिन की तब्दीली की वजह से और सूरज की वजह से हमें सालों का हिसाब किताब पता चलता है। इसी तरह न सिर्फ ये कि सूरज अल्लाह की निशानियों में से है और उससे सालों माह का हिसाब पता चलता है, बल्कि इस्लामी कैलेंडर चांद के अंदर आने वाली तब्दीलियों से होता है। इसीलिए कुरान पाक में क्या आता है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग आपसे चांदों के बारे में पूछते हैं, चांद के घटने बढ़ने के बारे में, कि ये सब क्या होता है कि चांद इतना चमकदार होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घटने लगता है, फिर गायब हो जाता है, फिर नए सिरे से हिलाल तुलू हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या है? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, ये चांद जो अल्लाह की निशानी है, ये भी लोगों को क्या बताने के लिए आया है? औकात, एक आलमी कैलेंडर है। अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल इंसान के लिए अल्लाह ताला ने आसमान पर इतना बड़ा कैलेंडर, इतनी बड़ी डेट रख दी है कि आज कौन सी तारीख है। वैसे तो हम भूले हुए होते हैं ना, लेकिन चांद का मसलन महीने की पहली रातों में जल्दी तुलू होना, फिर एक खास शेप में तुलू होना, जब बारीक चांद होता है तो आप पता चल जाता है ये पहली का है। अगर कहीं शक हो तो दूसरे से पूछ लेते, अच्छा आज पहली तारीख है दूसरी है, और थोड़ी देर में आप क्लियर हो जाते हैं। चाहे आपको गिनना ना भी आए, चाहे आपको लिखना ना भी आए, लेकिन वो देख के आप बता सकते हैं आज तारीख कौन सी।
اسی طرح جب فل مون ہوتا ہے پھر فل مون کے بعد گھٹنے لگتا ہے، پھر رات کے پچھلے حصے میں طلوع ہوتا ہے، پھر آخر بالکل سویرے ہوتے ہوتے پھر کچھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر نیا چاند طلوع ہوتا ہے اور اس طرح مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی، یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہے؟ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکے، سالوں کا حساب کر سکے، عبادت کے وقت خاص طور پہ معلوم کرے۔ اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے سب میں کامن دیکھی ہوگی، چاہے شمسی کیلنڈر ہو چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے؟ مہینے 12 ہی ہیں۔ کہیں محرم سفر ہے، اور کہیں جنوری فیبرری ہے، اور کہیں چیت بیساکھ ہے، اور کہیں کچھ اور ہے۔ یہ نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو۔ اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ 4 مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں مناسک حج و عمرہ ادا ہوتے۔ وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ ان میں سب سے پہلے رجب تھا، جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے، پھر ذیقعد، ذوالحج اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں حاجیوں کے قافلے آتے، حج کرتے اور واپس جاتے۔ تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا، امن امان کا دور دورہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ 4 مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی، اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے، لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی۔ اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، عام مہینوں کی طرح ہے۔ رجب حرام مہینوں میں سے ہے۔ شعبان، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ہم نے شعبان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کیونکہ آسمان کی طرف انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں آخری طاق راتوں میں شب قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شوال کو، اور اس کے علاوہ 6 روزے رکھنے والے کے لیے اتنا اجر بتایا گیا، یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لے پھر 6 اور روزے شوال میں رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے نا۔ تو 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے، اور یہ 6 روزے 60 ہو گئے، تو 360 میں سال پورا ہو گیا، یعنی اجر کے اعتبار سے۔ شوال کے بعد ذیقعد ہے جو حرام مہینہ ہے، پھر ذوالحج ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے، ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص، یعنی 9 ذوالحج کا، جس میں یقینی مغفرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں، خصوصاً میدان عرفات میں۔
باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنیں آگ سے چھڑائی جاتی ہیں، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے۔ اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا؟ ہر ماہ 3 روزے رکھنا ایام 20 میں۔ ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ جب فل مون ہوتا ہے، 13، 14 اور 15۔ تو ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے، یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی؟ کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی، اس میں مد و جزر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مزاج پہ کچھ فرق پڑتا ہے، قسمت پہ نہیں، مزاج پہ۔ تو اس مزاج کے اندر اٹھنے والی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے، دھیما کر دیتا ہے، اس کے مزاج میں ایک اعتدال لاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ماہ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سکھائی، وہ تدبیریں جو ہم نے خود ہی اختیار کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال آتا نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ؟ پر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دیتے؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 3 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ذی قعدہ، ذوالحج اور محرم، اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے، الا یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسی کا قانون کچھ جاری کر کے تبدیلی کر لیں، ادروائز یہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، ہر طرف امن امان ہوتا تھا، اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے؟ اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر ان کے خالی رہ جاتے۔ تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو۔ اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ کنبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے۔ سخاوی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں، وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو وہ دیا گیا، یعنی کوئی خاص نام انہیں کیوں دیا گیا۔ تو وہ سفر کی بجائے تسمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکانو، اور اس کی جمع اسفار ہے، جیسے جمل کی جمع اجمال۔ اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے کہ اس میں بڑی بربادی ہوتی۔ اب ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، ویران کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، انہوں نے اس مہینے کو قصوروار قرار دے دیا۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کا دماغ کہاں سے گم جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ کیا معنی اس کا؟ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ گویا انسان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ خود اس کی اپنی گردن میں ہے۔
اور انسان کی نحوست کس میں ہے؟ اس کے اپنے کیے میں، اس کے اپنے عمل میں۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے نحوست باہر سے آتی ہے، یہ انسان منحوس آ گیا، یہ بلی کالی منحوس ہے، اس نے رستہ کاٹ دیا، اور یہ کوا بڑا منحوس ہے کالا، یہ بول پڑا، اور یہ فلاں عورت بیوہ ہے تو وہ بڑی منحوس ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بیکار کی باتیں۔ نحوست باہر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی، اور اپنے اندر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہاں نحوست کے لیے لفظ طائر استعمال ہوا ہے۔ طائر عربی زبان میں طیر سے نکلا، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا۔ چونکہ اہل عرب کے اعتقاد میں جو نحوست تھی وہ بیرونی اسباب میں تھی، اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ فال لیتے تھے، پرندوں سے فال نکالتے۔ کیسے؟ مثلا ہم لوگ تو کہیں کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرتے نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو پتہ کیا کرتے؟ کوئی پرندہ لیتے اور اس کو اڑا دیتے۔ اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے یہ سفر یا یہ کام ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہے، اچھا شگون لیتے۔ اور اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا تو بائیں طرف اڑ جانے کو پرندے کے کیا سمجھتے کہ یہ تو بڑا منحوس ہے کام، یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے نحوست کے لیے لفظ پھر طائر استعمال ہونے لگا۔ بد فالی جس کو کہتے ہیں، برا شگون لینا، بیڈ اومن جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پہ واضح کر دیا کہ تم اپنی نحوست باہر نہیں اندر تلاش کرو۔ اے اہل عرب، تمہاری لڑائی جھگڑے نے تمہارے لیے اس مہینے کو منحوس بنا دیا۔ مہینہ منحوس نہیں، وقت میں خرابی نہیں، کسی دن میں خرابی نہیں، نحوست تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہارے گھروں کی ویرانی تمہاری اپنی جنگ و جدل کی وجہ سے۔ تو اصل سبب پہ غور کرو، اصل حقیقت پہ غور کرو۔ اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے بھی کوئی دن یا جگہ یا انسان منحوس نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور پھر انسان اپنی غلطی کا تو اعتراف نہیں کرتا، دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں بدفعلی کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ، اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ مثلا گھر سے نکلنے لگا، آگے کالی بلی آ گئی، اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا، یا پھر یہ کہ اس سے بدفعلی لی اور گھر واپس آ گیا، میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ، میں تو نہیں سفر کر رہا آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ رستے میں بلی آ گئی۔ تو ایسا کرنا کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی طوطے کے پاس کچھ نہیں، وہ کہاں ہے؟ انسان کے اپنے اندر ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہے، اللہم لا خیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ۔ اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں، یعنی اچھا شگون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی، قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، فائدہ اور نقصان تیرے پاس سے ہے، کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا فلاں انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے، اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، 3 بار کیا؟ بدفعلی شرک ہے، بیڈ اومن شرک ہے، برا شگون لینا شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں،
वो फलां मनहूस और फलां चीज हो गई तो अब ये हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि आम तौर पर भी ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अच्छा वो मैंने इम्तिहान तो दे दिया है, अच्छा अगर मेरे वहां जाने तक वो फलां चीज नीचे गिर गई तो मैं पास हो जाऊंगी, है ना। ऐसे बैठ के गुमान करते रहते हैं, अच्छा अगर मेरे 10 गिनने तक पंखा बंद हो गया, यानी बटन मसलन ऑफ करके, तो इसका मतलब है मैं पास हो जाऊंगी। और अगर नहीं, खुद से खुद चीजों से शुगून लेना शुरू कर दी। ये इस किस्म के ख्यालात भी दुरुस्त नहीं, ये सब तवहुमात की किस्म है। और ये सारे तवहुमात इंसान को कमजोर बनाते हैं, इनसे बचना चाहिए। ईमान इंसान को जुर्रत और बहादुरी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, जीने का ढंग सिखाता है। दीन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। वो इंसान को खौफ और गम से आजाद करता है। तो ये किस किस्म की दीनदारी है कि आंख के फड़कने से भी खौफजदा है और हाथ पे खुजली होने से भी उम्मीद लगा के बैठ गए कि आज कोई माल मिलेगा, हाँ? जूते पे जूता पड़ गया तो सफर पेश आ जाएगा। ये सब बातें कहाँ से आए? सब हमारे जहनों की इख्तिरा है। ये इसी किस्म के बचगाना ख्यालात बैठ के कोई सोचता होगा कि अच्छा ये हो गया तो इसका मतलब है यूं हो जाएगा, और इत्तेफाक से वो हो गया, तो आइंदा के लिए उसको एक फतवे के तौर पे जारी कर दिया कि ऐसा हो तो यूं हो जाता है, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं होती। फिर इसी तरह ये कि काला रंग हमको तो सूट ही नहीं करता, हमारे खानदान में तो कोई काला रंग पहन ले तो बस बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर अपने सर के बाल भी मुड़वा दो, वो क्यों काले रखे हुए हैं, उनका रंग भी तब्दील करा दो। फिर इसी तरह ये कि अगर सबज रंग पहन लिया या सबज जूता पहन लिया तो उससे क्या होता है? कहते हैं कि सबज रंग का जूता ना पहनो क्योंकि बेदबी होती है, रोजे का रंग सबज है, तो सबज घास पे क्यों चलते हो, सब्ज घास पे क्यों चलते, उससे बेदबी नहीं होती। खाना काबा का गिलाफ काला है इसलिए काला कपड़ा ना पहनो, आसमान का रंग नीला है तो फिर नीला ना पहनो, जमीन का रंग मटियाला है तो मटियाला ना पहनो कि बेइज्जती है इंसान की जमीन वाला रंग पहने। तो फिर तो हर चीज अपने ऊपर खुद साख्ता हराम कर ली, अपने ख्याल के मुताबिक चीजों को हलाल या हराम कर लिया और फिर उसमें किस्मत भी साथ जोड़ दी। तो बात यह है कि ये सब इंसान के अपने ख्यालात हैं, शैतान के वसवसे हैं, तवहुमात हैं। शैतान क्या करता है? शैतान अपने दोस्तों को डराता है, युखव्विफु औलिया, यही उसके खौफ होते हैं कि जिन बातों की कोई हकीकत नहीं, बेकार किस्म की बातें, उनको एक हकीकत बना के पेश करता है। और आप देखिए कि ये बात सिर्फ अहले अरब में नहीं थी, सिर्फ मुशरिक अक़वाम में ही नहीं थी। अफसोस ये कि बाज पढ़ी लिखी अक़वाम में भी ये बातें मिलती हैं। दीनी एतबार से भी पढ़ी लिखी और दुनियावी एतबार से भी पढ़ी लिखी कौमें बाज शुगून में मुब्तला हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुरान हमें बताता है कि अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक, पढ़े लिखे लोग, वो क्या करते हैं? अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत। क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई है, किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो क्या करते हैं? जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं। अच्छा, ये जिब्त क्या चीज है? बेहकीकत, बेअसल और बेफायदा चीज को जिब्त कहते हैं। बेअसल और बेहकीकत, अब ये जितने शुगून हैं ये सब बेअसल हैं, बेहकीकत हैं। और इस्लाम की जबान में कहानत, फालगिरी, टोने टोटके, शगुन और सारे किस्म के वहमी ख्यालात और बातें और सुपरस्टिशंस और तवहुमात, ये सब कुछ का मलगूबा जिब्त कहलाता है। यानी जिन बातों की कोई असल है ही नहीं, उनको अपने सर पे सवार कर लेना। मसलन कोई छोटी सी भी तकलीफ हुई, तबीयत खराब है, बस जरूर मुझे नजर लग गई। कोई दो लोगों के ताल्लुकात खराब है, इन पे तो जादू हो गया है। यानी पहला ख्याल जो किसी बीमारी तकलीफ में जाता है वो अमूमन बेहकीकत बातों की तरफ जाता है जिनकी कोई असल ना हो, और फिर उन बदगुमानियों की वजह से आपस में प्यार मोहब्बत के रिश्ते खत्म होकर रह जाते हैं। फलां बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहा था, बस उसी की नजर लगी होगी, चाहे वो अजीज तरीन दोस्ती क्यों ना हो। आइंदा से उसके बारे में दिल में मैल रख ली, दिल में कोई बदगुमानी रख ली, उससे वहम आने लगा, उससे खौफ आने लगा, उसका आना मनहूस होने लगा। अच्छे भले काम रुक गए, ताल्लुकात खत्म हो गए, बात की हकीकत कुछ भी नहीं। और ये सब कौन करते हैं? अल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिन्हें किताब मिली। और आज हम मुसलमानों का हाल भी यही है। कुरान के होते हुए, सुन्नत वाज़े के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे के नाम से कंकरी फेंक कर, खत खींच कर, यानी जायचे बना के, परिंदा उड़ा के पाल लेना, सब जिब्त में शामिल है। जिब्त में क्या कुछ शामिल है? परिंदे के नाम से फिर कंकरी फेंक के या लकीर लगा के या परिंदा उड़ा के पाल लेना, ये सब कुछ शामिल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिब्त से मुराद सहर है, जादू है। और जादू के बारे में आपने फरमाया, जिसने जादू किया उसने गोया कुफ्र किया। जादू तो हमारे ईमान का दुश्मन है,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئے، بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ کے گرہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی جادو کی قسم ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں. اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا. کس نے؟ جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے، جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی، اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا کہ ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا، اور پھر وہ اس وہم کا شکار بھی ہو جائے. اچھا، یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی، وہ جو کوئی تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں، پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پہ پختہ ہونے لگتا ہے. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں، کافی ریڈرز جن کو کہتے ہیں، کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں. بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، بعض اور اسی طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، قسمت بتاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ خیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو، بالکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں ہاروت ماروت کو اتارا گیا تھا، اور وہ شہر جانتے تھے اور سکھاتے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے، ایسا مت کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے. قرآن پاک میں آتا نا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو فتنہ ہیں، مت کفر کرو. لیکن لوگ ہاتھ دھو کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی. تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا گیا تو حجت بازی کرنے لگتا ہے، نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، سچ نکلتی ہے باتیں، وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا. اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے. ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے، وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے، وہ فلانا کہہ رہا تھا، اس کی بات سچ نکلتی ہے، خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولے. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں. تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں. ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پٹکنا، نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن، کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر، صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں. نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے، کیونکہ بعضوں کا مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. کچھ اور حدیثیں ہیں اس بارے میں، بدشگونی وغیرہ کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ اور ہمارے دین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر
اور नहूसत, ये सब बातें बेहकीकत हैं। बाज लोग कहते हैं ना, मुझे फलां से जुकाम लगा, मेरे बच्चे को फलां से चिकन पॉक्स हुए, ऐसी बातें करते हैं ना लोग, ये नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जरासीम नहीं होते या बीमारियां अछूत की नहीं होती या अछूत नहीं होती हैं। बाज बीमारियां कंटीजियस होती हैं, लेकिन कोई भी जरासीम और कोई भी शख्स किसी को नफा या नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम जिक्र करने से रोके, यानी अल्लाह के घरों में अल्लाह ही का नाम बुलंद न होने दे और उसकी खराबी के दरपे हो। उन्हें तो ये चाहिए था कि मस्जिदों में अल्लाह से डरते हुए दाखिल होते। ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। फिर इसी तरह दीन के मामले में नाहक झगड़े करने वाला, ऐसे शख्स के लिए भी दुनिया में कोई इज्जत नहीं। फिर इसी तरह दीन के मामलों में नाहक झगड़ा करने वाले के लिए भी रुसवाई की वईद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्म, हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, यानी उन्होंने कभी दीन का इल्म हासिल नहीं किया, कभी ये नहीं जाना कि उनके रब ने क्या फरमाया, कभी किताब को पढ़कर नहीं देखा, लेकिन अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशात और अपने दुनियावी इल्म की बिना पर अल्लाह ताला की जात या उसके सिफात या उसके फैसलों के बारे में खूब बहसें करते हैं, झगड़े करते हैं और हक से अपना पहलू मोड़ते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी अल्लाह की राह से बहका दें। ऐसे शख्स का क्या अंजाम होगा? फरमाया, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि लहू फिद दुनिया खिज़्युन, उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। वनुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन भी हम उसको जला देने वाले अज़ाब का मजा चखाएंगे। तो इस चीज से भी परहेज करने की जरूरत है। बाज़-औक़ात लाइल्मी के साथ इंसान ऐसी बातें कहना शुरू कर देता है जो अल्लाह ताला की शान के खिलाफ होती हैं, खुसूसन जब जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो जाएं या कुछ हादसात ऐसे हो जाएं जो इंसान के मफाद के या इंसान की मर्जी के खिलाफ हो, तो फिर बाज़-औक़ात लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला को ब्लेम करने लगते हैं कि उसने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया या हमारे साथ बहुत ज्यादती हो गई या जुल्म हो गया है। हालांकि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के फैसलों को ना समझना ये हमारी अपनी कम इल्मी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला को इल्जाम देना किसी बात का ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है और इससे परहेज करने में ही इंसान की आफियत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला अल-अजीज है, गलबे वाला है, इक़्तिदार वाला है, शदीद है, कुव्वत वाला है। कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता। अगर वो अपने बंदों को सजा देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अगर वो अपने बंदों से इंतकाम लेना चाहे तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को कभी भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के बारे में कोई ऐसा ख्याल दिल में आए, कोई वसवसा शैतान डाले, तो हमेशा अपनी इस्लाह की फिक्र करे और इस पर अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद मांगे ताकि वो ख्याल दिल से निकल जाए और हमेशा इस बात पर सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि दिल के पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ रहे कि अल्लाह के हर फैसले में खैर और भलाई है। बड़े बड़े गुनाह तो इंसान के लिए जिल्लत का सबब होंगे ही अगर इंसान उन पर तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटता, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनमें आमतौर पर इंसान गिरफ्तार हो जाता है, उनके बारे में भी मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसान के लिए रुसवाई का बायस होंगे। जिनमें खास तौर पर दुनिया में शोहरत की तलब, यानी नेकी का काम करके लोगों से तारीफ चाहने की ख्वाहिश, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अमल के जरिए लोगों में शोहरत हासिल करना चाहता है, मसलन अपने सदका खैरात के जरिए या अपनी नमाज और इबादत के जरिए या और कोई फलाही और माशरती फलाह के मंसूबे बनाकर या उन पर अमल करके, खिदमत खल्क के काम करके, अगर वो ये चाहता है कि दुनिया में उसका नाम बुलंद हो, तो अल्लाह ताला उसकी शोहरत क़यामत के दिन सारी मखलूक को सुनवाएगा। यानी उसके अंदर का हाल, उसकी नीयत की खराबी और उसका धोखा सारी मखलूक के सामने आम कर देगा और फिर वो उसे जलील और हकीर कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला
العزیز ہے تو ہمیں اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا جائے؟ اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، یعنی اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پھر تقریباً 2500 سال کے بعد قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ کتنے بڑے ویژنری تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کن صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس قابل ہیں، بلا شبہ تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں اتنا یقین نہیں ہوتا، اتنی شدت نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا یا نہیں۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہمارا کام ہے اس کو پکارنا، اور شدت سے پکارنا، اور یقین کے ساتھ پکارنا، اور اللہ کی عزت کے وسیلے سے اس کو پکارنا۔ عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی اتنی شدید درد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اپنا دایاں ہاتھ رکھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، یعنی یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، یا اس تکلیف یا اس درد سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف فوراً دور کر دی۔ اس کے بعد سے میں ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو اس چیز کا حکم دیتا ہوں۔ یعنی بعض دعائیں اتنی تاثیر والی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی خاص صفت کے ساتھ پکارنا اتنا کارگر ہوتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات کے جس پر موت نہیں آ سکتی، اور تمام جن و انس مر جائیں گے۔ آپ بھی آزما کر دیکھیے، اگر کسی وقت دل پر کوئی بوجھ ہو، خوف محسوس ہو رہا ہو، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کی پناہ میں دیں، اور وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی، تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اللہ، میں نے تیری فرما برداری کی، تیری بات مانی، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ، میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے۔
تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دیا گیا ہے، اور اس میں جس چیز سے بچنے کی دعا ہے وہ یہ کہ اللہ تو مجھے بھٹکانا نہیں، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اس سے پھیرنا نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی، اسے دشمنوں کا خوف ستاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی بہت بڑھ جاتی۔ ایسے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا 3 بار پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہوا الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ٹائرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی پوری قدرت اور پورا قابو رکھتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جن سے میں خوف کر رہا ہوں، جس سے میں ڈر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے جس کی میں پناہ لے رہا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 7 آسمانوں کو تھامنے والا، یعنی اللہ کے قوت کا اندازہ کیجئے کہ 7 آسمانوں کا تھامنے والا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے۔ تو اے اللہ جو اتنی طاقت، قدرت، ہیبت، جبروت والا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ ان کے شر سے، فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے اے اللہ تو مجھے پناہ دے۔ اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پناہ بن جا۔ تیری تعریف بڑی شان والی ہے، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو انسان بھی لوگوں کے خوف اور غلبے اور ان کے ظلم سے ڈرتا ہو تو اسے ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کو ان طریقوں سے مدد دینے والا ہے جن کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا اور جگہ دی، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہہ ڈالی۔ جو شخص صرف یہ کلمات پڑھتا ہے وہ سوتے وقت یا لیٹ کر، تو اس نے اتنی زیادہ تعریف کی جتنی سمجھے پوری مخلوق اس وقت اللہ کی تعریف کر رہی، اس کے برابر تعریف کر ڈالی۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر پورا یقین ہو جائے، وہ اس کو محسوس کرنے لگے، تو اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ عز و جل پر، اس کی عزت پر اور اس کی قوت اور اس کے غلبے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات کا حامل ہے۔ اس لیے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رویہ بھی پھر اس صفت کے تحت تبدیل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر پکا ایمان اور یقین ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے۔ اس لیے اگر کبھی انسان زندگی میں پریشان بھی ہو یا اسے محسوس ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے یا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، تو اس پر اس کو رونا دھونا نہیں چاہیے۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے اور اس عزت کا مالک وہی ہے۔ اس لیے مجھے بندوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور اس سے ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔
اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی، یعنی بجائے گلے شکوے کرنے کے اور لوگوں کی غیبت کرنے کے اور اپنی زبان کے اوپر غلط الفاظ لانے کے یا گالی گلوچ کرنے کے یا فرسٹریشن کے، انسان کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں یہ محسوس ہو کہ کسی نے اس کی توہین کر دی ہے یا ناقدری کر دی ہے تو فوراً عزت کی طلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ذکر اذکار کی کثرت ہو، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ قبول فرماتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، کسی کی بیمار کی عادت کرے، کسی دکھی مجبور انسان کے کام آئے، اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام جو اس کے بس میں ہے، استطاعت میں ہے، اس کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اوپر اٹھتی ہیں، اور لوگوں کی جو بری چالیں ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، ایسے لوگوں کا مکر بالکل اکارت ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی خفیہ تدبیریں بالکل برباد ہو کے رہ جائیں گی، یعنی معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے انسان۔ پھر اسی طرح انسان لوگوں سے عزت ڈیمانڈ نہ کرے، لوگوں سے یہ نہ کہے کہ وہ میری عزت کرے، اور نہ ہی عزت کروانا پسند کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ کہیں جائے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی عزت میں۔ اس کے برعکس جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے، انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کو جو آپ کو دکھ دے، آپ کی زندگی میں ایک تکلیف کا باعث ہو، آپ کو رسوا کرنے والے ہوں، یا آپ کو کسی طرح کا مالی اور جانی نقصان پہنچانے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں، لیکن جو شخص اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی قدردانی بڑھا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو ہمبل ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے۔ اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے، تو دیکھے کہ جہاں بھی مجلس میں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھے انسان پر۔ پھر اسی طرح ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھا دے گا اور خود اپنے ہاں بھی اس کو معزز لوگوں میں شامل کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی بھی عزت کرے، یعنی کسی کی عزت اور کسی کے مقام اور کسی کے رتبے سے حسد نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے بندوں میں سے کسی کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عزت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جھوٹے الزامات کا طوفان برپا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت میں کسی طرح کمی ہو جائے۔ تو یہ اس شخص کے ساتھ نہیں، دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کو ناپسند کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنرلی اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ایسا دے تو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، خصوصی طور پر بزرگوں کی عزت، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر میں بڑے لوگوں کو چھوٹوں پر مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی، یعنی خود کرنے کے بعد اس کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں۔